बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख़ है 23 दिसंबर, वही दिन जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अब से चंद घंटे पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके ज़रिए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा रद्द अमल सामने आया है। इस वीडियो में मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन भी रखूंगा जिसमें डी नोटिफाई किया गया है पंजाब के वज़ीर आला को। किन अल्फाज में ये बात की गई है इस नोटिफिकेशन के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन बहुत ही अहम बात ये कि ये 4 बजे का नोटिफिकेशन था, रात 12 बजे के बाद क्यों जारी करना पड़ा, और वो कौन से 2 अहम तरीन कानूनी नुकात हैं जो कि मुमकिना तौर पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के इस नोटिफिकेशन को अदालत में उड़ा देंगे। पंजाब में इस वक्त एक बड़ी सियासी और कानूनी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और मुकम्मल क्योस है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जीतती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एक क्योस की सिचुएशन इस वक्त अगर सूट करती है किसी जमात को तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हुकूमत में शामिल, पीडीएम में शामिल जमातें, उनको स्टेबिलिटी जो है वो चाहिए, अदम इस्तेहकाम उनको सूट नहीं करता। तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे ये फ़ैसला उनके हक़ में जाए या उनके अगेंस्ट, लेकिन जो इस तमाम बहरान, जो सियासी और आइनी बहरान है, इसकी वजह से पैदा होने वाला क्योस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है। दुनिया में कोई भी जमात कहीं से भी आ जाए वो इन हालात में डिलीवर नहीं कर सकती, परफॉर्म नहीं कर सकती, और ये सारा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में जाएगा। पहले मैं आपके सामने नोटिफिकेशन रख देता हूं जो कि गवर्नर पंजाब ने जारी किया, उसके हवाले से उन्होंने क्या ट्वीट किया, इसका सियाको सबाक आपको मालूम है, और फिर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो 2 इंतहाई अहम कानूनी नुकात जिसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का ये नोटिफिकेशन उनके लिए रुसवाई का सबब बन सकता है अदालत में अगर ये मामला जाता है और इसको आइन और कानून के तमाम तकाज़े उनके मुताबिक परखा जाता है। बलीगुर रहमान जो है उन्होंने रात 12:42 पर अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में तस्वीर मौजूद थी उस नोटिफिकेशन की जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बलीगुर रहमान जो है वो ये कहते हैं कि सिंस सीएम हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एट द अपॉइंटेड डे एंड टाइम, देयरफॉर ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस, ऑर्डर्स इशूड दिस इवनिंग। कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही उन्होंने गुरेज किया है ऐवान से एतमाद का वोट लेने से उस दिन और उस वक्त जो कि मैंने जिसका तयन किया था, लिहाजा अब वो वज़ीर आला नहीं रहे। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स जो हैं, अहकामात जारी कर दिए गए। अब जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की कॉपी को अगर आप देखें तो उसमें जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान वो ये कहते हैं कि अब क्योंकि ये हक़ाइक़ हमारे सामने मौजूद हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने गुरेज़ किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से बुध के रोज़ शाम 4 बजे, इन लाइन विद एन ऑर्डर अंडर आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के जो कि एक हुक्मनामा गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी किया गया था कि वो बुध की शाम 4 बजे ऐवान से एतमाद का वोट लें, जिसके हवाले से जो आइन का आर्टिकल है 130 जिसकी क्लॉज शिक 7 के तहत ये हुक्मनामा जारी किया गया था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज शिक है, जिसको गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मेरे हाथ से साइन शुदा ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए गए थे 19 दिसंबर 2022 को इस हवाले से। और रूल 22 की क्लॉज 7 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो कि ज़ाब्ता कार चलाने का तरीक़ा कार है, उसके हवाले से जो रूल्स मौजूद हैं पंजाब असम्बली के हवाले से 1997 का ये रूल उन्होंने कोट किया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 घंटे गुजरने के बाद भी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, एतमाद का वोट ऐवान से नहीं लिया, लिहाजा मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं मुतमईन हूँ कि उन्होंने, क्योंकि अब उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा वो अक्सरियत की हिमायत उनको हासिल नहीं है। जो मेजॉरिटी है ऐवान में वो परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा
اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ود امیڈیٹ ایفیکٹ، یعنی کہ فل فور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب سے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 2 اس نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا اس کے مطابق کہ ان تمام درج ذیل حقائق کی، درج بالا حقائق کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ جو پروونشل کیبنٹ ہے، جو صوبائی کابینہ ہے، اس کو بھی تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 133 جو ہے آئین کا، اس کے تحت پرویز الہی کو اسی نوٹیفیکیشن میں نقطہ نمبر 3 میں یہ کہا گیا کہ جو فارمر چیف منسٹر آف پنجاب پرویز الہی ہیں، سابقہ چیف منسٹر، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک ایک ایکٹنگ چارج اپنے پاس رکھیں، جو وزیر اعلیٰ کا چارج اپنے پاس رکھیں، جب تک ایک نیا چیف منسٹر ان کی جگہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا آفس ہے وہ نہیں سنبھال لیتا۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فردر نیسیسری ایکشن میں بی ٹیکن امیڈیٹلی گیون ایٹ لاہور دس 22 ڈے آف دسمبر 2022 1600 آورز، یعنی کہ یہ آرڈر جو حکم نامہ ہے وہ گورنر پنجاب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے 22 دسمبر کو شام 4 بجے۔ اب یہ 4 بجے کا نوٹیفیکیشن ہے اور رات 12:42 پر یہ سامنے آتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، کیبنٹ ونگ جو ہے وہ اس کو جاری کرتا ہے، جس کو ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ نے سائن کیا ہے، اور اس میں اس گورنر کے حکم نامے کے مطابق پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو صوبائی کابینہ ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے۔ کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا آیا، اور پھر ہم ان 2 انتہائی اہم قانونی نکات کی طرف آئیں گے۔ چودھری فواد حسین جو ہیں، فواد چودھری صاحب، وہ انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا بلیغ الرحمان کو، اور انہوں نے لکھا کہ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پرویز الہی اور صوبائی کابینہ بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ گورنر کے خلاف ریفرنس صدر کو بھیجا جائے گا اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا رد عمل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو قانونی طور پر چیلنج کریں گے، یا پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ پنجاب میں جو اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ان ٹرمز آف اٹس نمبرز اور جو پرسیپشن ہے اس کے حساب سے، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے گورنر پنجاب کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو پرویز الہی ہیں اور صوبائی کابینہ وہ بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، اور گورنر پنجاب ہیں ان کے خلاف ریفرنس صدر کو بھیجا جائے گا اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی، برطرف کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ ساتھ ہی فواد چودھری نے ایک اور ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ گورنر اپنی مرضی سے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج سکتا ہے، تو پھر صدر اپنی مرضی سے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج سکے گا۔ رات کے اندھیرے میں 58(2)B کو زندہ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ اب 58(2)B جو پاکستان کی آئینی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم سے پہلے یہ گنجائش موجود تھی کہ صدر پاکستان آرٹیکل آئین کا 58 کلاس 2B جو ہے اس کے تحت اسمبلیوں کو برخاست کر سکتا تھا۔ پھر اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلیغ الرحمان نے کیا ہے یہ وہی کام ہے، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مختلف جو ہیں وہ ٹویٹس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے سامنے آئیں، اور ساتھ ہی جو مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے وزیر قانون ہیں پنجاب کے محمد بشارت راجہ، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ڈپٹی مزاری والی غلطی کر دی، گورنر صاحب نے جلد پچھتاوا ہوگا، شریفوں کی خدمت میں غیر آئینی اقدام، اور ساتھ ہی ایکسکلیمیشن مارک۔ دوست محمد مزاری نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیصلہ کیا تھا، پھر اس کا عدالت میں کیا حال ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں کانسیکوینس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ اظہر مشوانی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ گورنر کے ایڈونچر کے باوجود سیٹ پر تحریک انصاف اور کاف لیگ کے متفقہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہی موجود ہیں۔ گورنر کے واہیات اور غیر آئینی نوٹیفیکیشن کو عدالت اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دے گی۔ مزمل اسلم نے کہا کہ اب عوام عدالت لگائے گی۔ ساتھ ہی مزمل اسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے تاکہ دیوالیہ معیشت سے
توجہ ہٹائی جائے۔ ملک میں سول مارشل لا ہے، پنجاب پر قبضہ کر کے لینے کی کوشش کی گئی ہے رات کے اندھیرے میں، یہ انشاءاللہ گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ پر بھی اسی طرح قبضہ ہوا تھا۔ اچھا، یہ تو وہ حقائق ہیں جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صبح ہوگی اب سے تھوڑی دیر پہلے، میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لگ بھگ 5:40 ہوئے ہیں صبح کے، لوگ اٹھیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اٹھیں گے، اس کے اوپر رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ لامحالہ اس معاملے نے عدالت میں جانا ہے اور ایک بھرپور قسم کا سیاسی اور آئینی بحران ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن عدالت میں جو دو بہت اہم سوالات ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ بات ہوگی، اور گورنر پنجاب جو ہیں ان کو اس حوالے سے عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جب آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی کہ گورنر پنجاب نے جو اجلاس پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس، ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس بلانے کی، اجلاس کو سمن کرنے کے حوالے سے حکم نامہ جاری کیا تھا آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 7 کے تحت، وہ حکم نامہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں دو بہت اہم، اور اس نوٹیفیکیشن میں دو بہت اہم جو ہیں وہ سکم یا پھر قانونی سوالات موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو ہیں انہوں نے جب یہ حکم نامہ جاری کیا کہ پرویز الہی ایک اجلاس بلا کر اس میں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے، اس کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے ایک رولنگ دی، اور اس رولنگ میں انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ میں کیونکہ اس پر تفصیل سے ویڈیو کر چکا ہوں، آپ کے علم میں ہے، لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اجلاس کیونکہ آلریڈی ایک چل رہا ہے تو نیا سیشن نہیں بلایا جا سکتا جب تک اس اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا جاتا، جس کو اسمبلی کی جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس میں پروروگ کہا جاتا ہے کہ جب تک موجودہ اجلاس پروروگ نہیں ہوتا نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اور منظور وٹو کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ 1997 کا جو کیس تھا اس میں یہ احکامات آلریڈی موجود ہیں، اور ان بنیادوں کے اوپر بڑی تفصیل ہے اس کی، میں پہلے بیان کر چکا تو اگین سے کہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کی بنیاد پر ہمارے پاس کیس یہ موجود ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس نہیں بلایا۔ اب ہوا کیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک کام کیا، انہوں نے رولنگ جاری کی جس کے اوپر پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ یہ رولنگ غیر آئینی ہے، یہ رولنگ غلط ہے، یہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے اسپیکر، کیونکہ اسپیکر اس قسم کی رولنگ ایوان میں اٹھائے گئے نقطۂ اعتراض کے جواب میں دے سکتے ہیں، علیحدہ سے ان کے آفس کے ذریعے کوئی رولنگ جو ہے وہ گورنر کے آرڈرز کے اوپر حکم نامے پر جاری نہیں کی جا سکتی۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کارروائی کی جا سکتی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے، کوئی آئینی قانونی سوال اٹھایا جا سکتا تھا، یا گورنر صاحب جو ہے ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے حوالے سے ان کی اس رولنگ کے وہ اجلاس نہیں بلا رہے، وہ اس اجلاس کو کنڈکٹ نہیں کر رہے، وہ پرویز الہی کو یہ حکم نہیں دے رہے کہ وہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، تو کوسچن اگر کسی پر بنتا بھی ہے قانونی طور پر تو وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی سبطین خان ہیں کہ آپ نے یہ حکم کیوں نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا۔ لیکن اب یہ کوسچن کہ ڈائریکٹلی آپ اس میں امپلیکیٹ کر دیں پرویز الہی کو کہ جب اجلاس اسپیکر نے نہیں بلایا، اسپیکر نے اس کارروائی کا انعقاد نہیں کیا، بدھ کی شام 4 بجے ایسا کوئی اجلاس سمن نہیں کیا گیا، اسپیکر کے چیمبر سے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا، ایسی کوئی کارروائی کنڈکٹ نہیں کی گئی، اجلاس کا نہ آغاز ہوا نہ کارروائی ہوئی جس میں پرویز الہی کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ جو ہے وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، تو یہ کوسچن کہاں سے آ گیا؟ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ گورنر نے اپنے اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ مطمئن ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تو وہ یہ مطمئن ہیں کہ پرویز الہی ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں۔ تو یہ اطمینان ان کو کس نے دیا؟ جب ایک کارروائی نہیں ہوئی اور وہ کارروائی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نہیں کی، تو پھر گورنر پنجاب کو یہ کیسے لگتا ہے کہ پرویز الہی اکثریت کھو چکے ہیں؟ اگر تو ان کی جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ خبریں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں، تو خبریں تو یہ بھی موجود ہیں کہ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے اور ان کے کلیم کو بھی دیکھا جائے تو ان کے پاس 187 ارکان کی جو اکثریت ہے وہ موجود ہے ان کے پاس، جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ تو جو اسپیکر ہیں، جو گورنر پنجاب ہیں، ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے جس کے تحت وہ اس نتیجے پر
پہنچے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر گورنر پنجاب کو یہاں پر کوئی کارروائی کرنی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کارروائی کا انعقاد پنجاب اسمبلی میں نہیں کیا، تو وہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ہے، نہ کہ پرویز الہی۔ پرویز الہی کا سادہ سا عذر یہ ہے کہ اگر اجلاس ہوتا، میرے پاس تو نمبر پورے تھے، ہمارے پاس دونوں پارلیمانی پارٹیاں ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں، ہم تو ان کے اجلاس کر رہے ہیں، جب مجھے یہ کہا ہی نہیں گیا کہ ایوان میں آ کر اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر میں کس بات پر لیتا۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم قانونی سوال ہے جو کہ جائے گا۔ دوسرا اہم قانونی نقطہ اور سوال جو کہ ممکنہ طور پر اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ناک ڈاؤن کر سکتا ہے اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، وہ سوال ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ رشید اے رضوی، اس پر میں تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، مختصراً بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے 58(2)B کے ضمن میں مختلف جو اپنی آبزرویشنز دی ہیں اور فیصلے دیے ہیں، اس میں ایک بات بہت شد و مد کے ساتھ کی گئی ہے کہ یہ جو لفظ مطمئن ہے کہ سیٹسفائی کس طریقے سے ہوا، وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار موجود ہے، جس نے اس اختیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کہ یہ اکثریت جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ پھر اگین جو کہ نوٹیفیکیشن پہلا حکم نامہ گورنر پنجاب کی طرف سے 19 دسمبر کو جاری کیا گیا تھا کہ 21 دسمبر کو اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اس میں انہوں نے میڈیا رپورٹس کو بنیاد بنایا تھا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرویز الہی کے اور عمران خان کے درمیان ڈیفرنسز موجود ہیں، ان دو جماعتوں میں اختلاف رائے موجود ہے، لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پرویز الہی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ تو پھر کیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چھپنے والی خبریں یا سیاسی بیان یا کسی ٹاک شو میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہا گیا ہوا جملہ کیا آپ کو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں، آپ سیٹسفائی ہو جائیں، آپ کو مکمل اطمینان ہو کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو، اس صوبے میں سب سے زیادہ عوام کی طاقت پر، ان کے ووٹ کے بل بوتے پر اختیار رکھنے والا شخص اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکے؟ یہ وہ انتہائی اہم قانونی سوالات ہیں جن کا جواب گورنر پنجاب کو ممکنہ طور پر دینا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ عدالت کے ساتھ ساتھ عوامی عدالت میں بھی طے ہوگا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک کیوس کی طرف لے گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔